एपिसोड 47। वो लोग उस बूढ़े नज़ीर अहमद की लाश उठा लाए थे। लाश को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया था क्योंकि उस बस्ती में किसी किस्म का कानून वगैरह नहीं था। इसलिए उन लोगों से सवाल ही नहीं किया गया कि वो किसकी लाश है और मरने वाले को किसने गोली मारी है। वो एक मुश्तरका कब्रिस्तान था जहाँ हिंदुओं को जलाने की रस्म अदा की जाती और मुसलमानों और ईसाइयों को दफन कर दिया जाता। लाश की तदफीन के बाद वो लोग वापस आ गए। कमला कुछ देर तक उस हादसे की वजह से बुझी बुझी सी रही। फिर उसने अपने असाब से उस हादसे को इस तरह झटक दी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब्दुल को उस औरत के आनी आसाब पर हैरत होने लगी। इसके साथ ही उसकी उलझनों में कुछ इजाफा हो गया। ये नज़ीर अहमद अगर कमला का मामू था तो वो मुजरमों के हत्थे कैसे चढ़ गया? और क्या कमला को ये मालूम नहीं था कि उसका मामू मुजरमों के लिए काम कर रहा है? दूसरी बात यह थी कि नज़ीर अहमद ने इस दौरान कमला से रब्ता कायम करने की कोशिश क्यों नहीं की? कमला ने चूँकि चुप साध ली थी इसलिए अब्दुल ने भी उससे कुछ पूछा नहीं। लेकिन अब वो यहाँ पड़े पड़े उकता सा क्या था? उसे इस मकाम से उलझन होने लगी थी। वो जानता था कि अद्दा पहलवान और कमला उसके लिए मुखलिस है। इसके बावजूद वो अपने तौर पर भी कुछ न कुछ कर लेना चाहता था। उसने उसी दिन कमला से जाने की इजाज़त तलब कर ली। आखिर तुम जाओगे कहाँ? ये बस्ती तो तुम्हारे लिए अजनबी है। इसके अलावा यहाँ चारों तरफ तुम्हारे दुश्मन फैले हुए हैं। वो तो ठीक है, पर अब अपन से चुपचाप नहीं बैठा जाता। मुझे अपने उस्ताद की बहुत याद आ रही है। वो अपने साथ होता ना तो अक्खा बस्ती में रौला पड़ जाता। ये मत समझना कि हमने तुम्हें मजबूर करके यहाँ रखा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तुम किसी मुसीबत में ना फंसो। ये मैं भी अच्छा तरह जानता हूँ, पर अब बहुत हो गया। वो साला बदमाश लोग ये सोच सोच कर खुश हो रहा होगा कि अपन साला चुप कर कर बैठ गया है। लेकिन एक बार ज़रा मारा मारी चालू हो जाए, फिर देखना अपन किस तरह लोगों का डब्बा गोल करता है। अपन को सलीम को भी तलाश करना है। वो साला अपन के उस्ताद का अमानत था। उस्ताद साला अपन की गर्दन नाप लेगा, मार मार कर भुरकस भर देवेगा। क्या हम किसी आदमी को तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे साथ कर दें? अद्दा ने पूछा। कैसी बात करते हो भाई? अपन साला औरत है क्या? बस अपन को कोई हंगामा करने वाला हथियार दे दो, फिर अपन का तमाशा देखो। हथियार से तुम्हारी मुराद क्या पिस्तौल वगैरह है? तो और क्या, एक बार अपन के हाथ में आ जाए हथियार तो फिर देखना अपन बादशाह है, कोई मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। कमला के इशारे पर अद्दा ने कहीं से उसे एक पिस्तौल लाकर दे दिया। उसमें गोलियां भी भरी हुई थी। इसके अलावा भी उसने गोलियों का एक बॉक्स उसके हवाले कर दिया। अब्दुल के चेहरे पर अब इत्मीनान था। उसने पिस्तौल लेकर बड़े प्यार के साथ उसे चूमा और अपनी जेब में डाल लिया। फिर वो उन दोनों से इजाज़त लेकर उस मकान से बाहर आ गया। उसे उन लोगों के रवैये पर हैरत होने लगी थी। उन लोगों ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी, हालांकि इससे पहले वो उसकी हर मुमकिन हिफाजत की फिक्र किया करते थे। उसे तन्हा बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब्दुल ने महसूस किया था कि उस बुढ़े की लाश मिलने के बाद उनके रवैये में तब्दीली आ गई थी, कुछ सदमहरी सी आ गई थी। उस मकान से निकलकर अब्दुल एक तरफ चल पड़ा। उसके सामने कोई मंजिल नहीं थी। वो ये भी नहीं जानता था कि इस शहर में किससे उसको मिलना है और क्या करना है। वो बस्ती में सीधा चलता रहा। यहाँ जो लोग थे उन्हें देखकर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर पहुँच गया हो, जहाँ हर मुल्क के लोग मौजूद हों। इतनी छोटी सी बस्ती में इतने गैर मुल्कियों की मौजूदगी उसके लिए हैरानी का बायस थी। उसने एक अजीब बात यह देखी थी कि इस बस्ती में सवारियाँ बहुत कम थीं और जो थी उनका ताल्लुक भी बस्ती की इंतज़ामिया से था। लेकिन अभी तक उसकी समझ में इस बस्ती की इंतज़ामिया भी नहीं आई थी। यहाँ हर किस्म की गुंडागर्दी और लाकानूनियत हुआ करती थी और इंतज़ामिया उसे रोकने से कासिर थी। चलते चलते जब वो थकन महसूस करने लगा तो चाय पीने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया, जहाँ गिनती की चंद चीज़ें थीं। एक तरफ एक काउंटर बना था जिसके पीछे एक ऐसा शख्स बैठा था जिसे देखकर अब्दुल चौंक गया। वो उस आदमी को पहचानता था। बम्बई में उसकी मुलाकात इस आदमी से हो चुकी थी, लेकिन कहाँ ये उसे याद नहीं आ रहा था। बड़ा जाना पहचाना चाह रहा था, जैसे दोनों बहुत दिनों तक एक दूसरे के साथ रहे हों। फिर अब्दुल के जहन की धुन साफ होने लगी। उसे याद आ गया कि उसने इस आदमी को कहाँ देखा था। ये उसका जेल का साथी था। विक्रम नाम था उसका, जो किसी पर कातलाना हमले की सज़ा भुगत रहा था। विक्रम को पहचानते ही अब्दुल के होठों पर एक मुस्कुराहट रेंग गई। उसे अनजाना सा हौसला महसूस होने लगा। बुरे वक्त के साथी हमेशा काम आया करते हैं। विक्रम भी उसके उन दिनों का साथी था जब वो जेल में था। उसका ख्याल था कि बुरे लोगों की दोस्ती अच्छे लोगों की दोस्तियों से कहीं ज़्यादा पायदार और कारआमद होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता काउंटर के पास जाकर खड़ा हो गया। विक्रम उस वक्त किसी आदमी से बात कर रहा था। अब्दुल ने काउंटर पर हाथ मारा। विक्रम ने चौंक कर अब्दुल की तरफ देखा और फिर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने अब्दुल को पहचान लिया। वो बिजली किसी सूरत से काउंटर के अकब से निकला और दोनों बाजू फैलाकर बड़े लहक कर उसके गले लग गया। वो दोनों एक दूसरे को बारी बारी प्यार कर रहे थे और एक दूसरे को भींच रहे थे। अब्दुल का अंदाज़ा दुरुस्त था, विक्रम ने उसे फरामोश नहीं किया था। फिर जब गर्मजोशी का तूफान थमा तो विक्रम ने अब्दुल का हाथ पकड़ा और उसे हॉल के बराबर बने हुए कमरे में लाया, जहाँ आरामदेह बिस्तर बिछे थे। भगवान की कसम, तुम्हें देखकर मुझे जीवन मिल गया अब्दुल भाई।
ایسا لگتا ہے جیسے میں پھر سے بلوان ہو گیا ہوں، مجھ میں شکتی آ گئی ہے۔ پر تم یہاں کہاں سے آ گئے؟ بڑی خطرناک اسٹوری ہے وکرم، بالکل فلمی اسٹوری کی طرح۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ادھر کیوں آیا ہوں، بس آ گیا کسی طرح۔ لیکن تم ہمیں چھوڑ کر ادھر کیوں آ گئے؟ ادھر تو تمہارا ٹھنڈا پانی بھی ٹھیک ٹھاک تھا، پھر تم نے ادھر ایک ہوٹل بھی لے لیا تھا۔ یہ سب سالا کیا گڑبڑ ہے؟ میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا عبدل بھائی، پہلے میں تمہیں اپنی بیوی سے ملوا دوں۔ کیا کیا تم نے ادھر شادی کر لیا؟ ہاں، میری بیوی کا نام بسنتی ہے، یہ ہوٹل اسی کا ہے، لیکن مجھے پریشانیاں بہت ہیں اور زندگی عذاب ہو کر رہ گئی ہے۔ اب تم آ گئے ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے ذہن سے بوجھ اتر گیا ہو۔ تم کو دیکھ کر ہی اتنا حوصلہ ملا ہے، ورنہ اس سے پہلے میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کیا چکر ہے؟ بتاؤ تو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پہلے تم بتاؤ، تم ادھر کیوں ہے؟ یہ تو مصیبتوں سے بھری بستی ہے، یہاں آنے کا مطلب ہے کہ آدمی اپنی زندگی سے بیزار ہو گیا ہے۔ ہم لوگ بھی کوئی شریف لوگ نہیں ہیں، ہم نے بھی بہت کچھ کیا ہے، لیکن یہ بستی تو شیطانوں کی بستی ہے۔ یہاں ایسے جرائم ہوتے ہیں کہ عقل دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے، جی چاہتا ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بھاگ لیں، لیکن اتنی مضبوطی کے ساتھ جکڑ دیا گیا ہے کہ کہیں بھی فرار نہیں ہو سکتا۔ ادھر میں جیل میں تھا تو یہ سمجھتا تھا کہ اس سے زیادہ مصیبت اور کہیں نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں کر ایسا لگ رہا ہے جیسے جیل کی مصیبتیں یہاں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھیں۔ نہ جانے کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا۔ ارے اس میں اتنا نراش ہونے کی کیا بات ہے؟ اب تم سالہ اپن کو دیکھو، اپن کون سا اپنی مرضی سے یہاں آیا ہے، پھر بھی موج میں ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں عبدل بھائی کہ تم یہاں کس طرح آ گئے؟ پہلے تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، پھر میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گا، لیکن ٹھہرو، اس سے پہلے تم میری بیوی سے مل لو، کچھ ناشتہ پانی کر لو، پھر اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ عبدل اسے روکنا چاہتا تھا، لیکن وکرم اس کمرے میں بنے ہوئے ایک دوسرے دروازے سے دوسری جانب چلا گیا۔ شاید اس نے اپنی رہائش کا بندوبست بھی اسی ہوٹل میں کر رکھا تھا۔ یہ ایک بڑا مکان تھا جس کے ایک ہال کو ہوٹل بنا دیا گیا تھا، جبکہ دوسرے کمرے اور مکان کے دوسرے حصے رہائش کے لیے تھے۔ عبدل نے تکیے کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور بیٹھ گیا۔ وکرم نے آنے میں دیر نہیں لگائی، وہ اکیلا نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی، بہت ہی بھرپور اور دلکش، جس کی آنکھوں میں چمک تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس کا بدن بھرا بھرا سا تھا، اس نے گلابی رنگ کی ایک پھولدار ساڑی باندھ رکھی تھی۔ یہ ہے میری بیوی بسنتی، اور یہ ہے عبدل، میرا دوست، میرا بھائی، میرا سب کچھ۔ بسنتی نے بڑی ادا کے ساتھ ہاتھ جوڑتے ہوئے عبدل کو نمستے کیا۔ جواب میں عبدل نے اسے سلام کیا، لیکن وہ اس عورت کو دیکھ کر کچھ بے چینی محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کی نگاہیں اسے اپنے جسم پر برچھیوں کی طرح چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ بسنتی سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ وکرم کھڑا رہا۔ تم جاؤ، جلدی سے کچھ لے آؤ، بسنتی نے وکرم کی طرف مڑ کر کہا۔ عبدل صاحب کو بھوک لگ رہی ہوگی۔ نہیں نہیں بھابھی، فی الحال تو میں صرف چائے پیوں گا اور تکلف کی ضرورت نہیں ہے، چائے بھی مل جائے گی، بسنتی نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر وکرم سے بولی، اب جاؤ نا، کھڑے کھڑے سوچ کیا رہے ہو؟ وکرم جلدی سے دروازے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بسنتی نے عبدل کی طرف دیکھا۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے عبدل صاحب، آپ کہیں نہیں جائیں گے؟ عبدل پہلو بدل کر رہ گیا۔ اس عورت کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، کچھ عجیب سا تھا۔ اس کے اندر جس قسم کی بے باکی تھی وہ عبدل نے سے پہلے کچھ دوسری عورتوں میں بھی دیکھی تھی، لیکن وہ عورتیں کسی کی بیویاں نہیں بنا کرتی تھیں، ان کی زندگی کسی اور انداز سے گزرا کرتی تھی۔ کیا بات ہے، آپ کچھ بولتے نہیں ہیں کیا؟ آپ تو بالکل چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، عبدل نے سنبھل کر کہا، اپن بہت بولتا ہے، میرا مطلب ہے کہ میں بہت بولتا ہوں، لیکن اس سمے ذرا تھکا ہوا ہوں، چائے پینے کے بعد آپ کی تھکن ختم ہو جائے گی، وہ ایک ادا کے ساتھ بولی۔ وکرم تو آپ کی بہت تعریف کیا کرتا تھا، کہتا تھا عبدل صاحب اتنے زبردست آدمی ہیں کہ پورے ملک میں ان کا جواب نہیں ہوگا، لیکن یہاں تو آپ میں کوئی زبردستی دکھائی نہیں دی۔ خیر، میں چائے لے کر آتا ہوں، ہو سکتا ہے چائے پینے کے بعد آپ کا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ پھر وہ جس طرح لچکتی اٹھلاتی کمرے میں آئی تھی اسی طرح واپس لوٹ گئی۔ عبدل نے اس کے جانے کے بعد اطمینان کی سانس لی۔ اس کے لیے ایک الجھن یہ تھی کہ وہ اس کے ایسے دوست کی بیوی تھی جو اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا، جس نے عبدل پر اعتماد کا اظہار کیا تھا، اس لیے وہ اس عورت کی اداؤں کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وکرم بھی کچھ دیر بعد اس کمرے میں آ گیا۔ تم نے دیکھ لیا میری پتنی کو؟ ہاں، اچھی ہے، بہت اچھی۔ جھوٹ مت بول عبدل بھائی، جو کہنا ہے وہ کہہ لو۔ میں جانتا ہوں کہ وہ صورت شکل کی بہت اچھی ہے، لیکن وہ پکی بدماش اور طوائف قسم کی عورت ہے۔ تو پھر تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ عبدل نے حیرت سے کہا، یہی تو مشکل ہے کہ میں نے جس دن ایسی کوشش کی اس دن میری لاش سڑک پر پڑی دکھائی دے گی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں… ابھی اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ بسنتی ایک ٹرے میں چائے اور کھانے پینے کا بہت سا سامان لے آئی۔ وہ وکرم کی موجودگی میں بھی عبدل سے لہک لہک کر باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنی ادائیں بڑی فیاضی کے ساتھ نچھاور کر رہی تھی، اور وکرم بالکل چپ تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔
عبدل نے ایسی بے حسی اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر وکرم نے وسنتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں عبدل کو ذرا بستی کی سیر کے لیے جا رہا ہوں۔ ہاں ہاں ضرور، لیکن واپس بھی لے آنا، ایسا نہ ہو کہ باہر سے چلتا کر دو۔ اپن تو کچھ دنوں کے بعد جائے گا، تم سارا اپن کی چنتا مت کرو، اتنی آسانی سے میں کہیں جانے کا نہیں۔ بسنتی کھلکھلاتی ہوئی ہنس کر بولی، مزہ آ گیا، میں نے اس سے پہلے ایسی میٹھی زبان کبھی نہیں سنی۔ جی چاہتا ہے تم بولتے رہو اور میں سنتی رہوں۔ وکرم نے عبدل کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لے گیا۔ باہر جانے کے لیے انہوں نے ہوٹل کے راستے کو استعمال کیا تھا۔ اس وقت ہال کے کاؤنٹر پر ایک اور آدمی بیٹھا تھا جسے شاید وکرم نے اپنی غیر موجودگی میں بٹھا دیا تھا۔ وہ دونوں ہوٹل سے باہر آ گئے۔ آؤ میں تمہیں پرسکون جگہ لے کر چلتا ہوں، وہاں ہماری باتوں میں مداخلت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دونوں اس بستی کے میدان کے قدرتی ٹیلے پر آ گئے۔ یہ ٹیلا ایسا تھا جیسے لگتا تھا اسے نشست کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہو۔ اس کے اوپر ایک بڑا سا پتھر بھی پڑا تھا جو ان دونوں کے بیٹھنے کے لیے کافی تھا۔ وہ دونوں اس پتھر پر آ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت وکرم بہت کھویا کھویا اور پریشان لگ رہا تھا۔ ایسا دکھتا ہے جیسے تم سالہ اپن سے بڑا دیوداس ہے۔ کیا ہو گیا؟ کچھ بتاؤ تو، یہ سب لفڑا کیا ہے؟ تم اپنی بیوی سے دبتے کیوں ہو؟ اگر وہ خراب عورت ہے تو پھر تم نے اس سے شادی کیوں کی؟ اور پھر تم سارا اتنے اچھے شہر کو چھوڑ کر اس جھمیلے میں کیوں کر آ گیا؟ اسی بات کا تو پچھتاوا ہے دوست، میں نہیں جانتا تھا کہ یہاں آ کر زندگی اس طرح عذاب بن جائے گی۔ وہاں اچھی خاصی گزر رہی تھی، لیکن یہ جو ساری لالچ ہے نا، یہ آدمی کو کسی کام کا نہیں رہنے دیتی، اسے برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تم تو میری ہسٹری سے واقف ہی ہو، میں پہلے فلم انڈسٹری میں کیمرہ مین تھا۔ یہ میرا نہیں بلکہ دوسروں کا کہنا ہے کہ بہت دنوں کے بعد فلم انڈسٹری کو مجھ جیسا ذہین کیمرہ مین ملا ہے۔ میں نے کئی فلموں کی فوٹوگرافی کی، میرے کام کو سراہا بھی کیا۔ یہ سب کچھ تو ہوتا رہا لیکن میری آمدنی نہیں بڑھ سکی، یعنی اتنا تو مل جاتا تھا کہ کسی طرح گزر بسر ہو جاتی، لیکن وہی لالچ والی بات ہے، حوثیتی کے زیادہ سے زیادہ آ جائے، اتنا آ جائے کہ سارا جیون ایش سے گزر سکے۔ اس کا کارن یہ تھا کہ انڈسٹری والوں کی زندگی بہت مختصر ہوا کرتی ہے۔ اگر قسمت ساتھ دے رہی ہے اور انہیں کامیابی مل رہی ہے تو پھر ہر کوئی ان کے آگے پیچھے پھرتا ہے، اور جہاں 2-3 فلمیں ناکام ہوئیں اس کا ستارہ بدل جاتا ہے۔ تو میری خواہش تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے مال سمیٹ لوں، لیکن ہوا یہ کہ میں اس چکر میں غلط آدمیوں کے ہاتھوں میں پڑ گیا۔ انہوں نے مجھ سے غلط قسم کی تصویریں بنوائیں اور یہیں سے میری مجرمانہ زندگی کا آغاز ہو گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے میں بہت سیدھا سادہ آدمی تھا۔ بہرحال میں نے فلم انڈسٹری چھوڑ دی، غبن کیے، کئی ڈاکے ڈالے، بالآخر ایک قاتلانہ حملے کے جرم میں جیل بھیج دیا گیا جہاں تم سے ملاقات ہوئی۔ جیل سے نکلنے کے بعد میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، دوسری طرف انڈسٹری بھی واپس نہیں جا سکتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کہ اس دوران بسنتی مجھ سے آ ٹکرائی جو اب میری بیوی بنی ہے۔ اوہ، تو یہ عورت تم کو بمبئی میں ملی تھی؟ ہاں، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ بہت دنوں سے میرے پیچھے تھی، وہ جانتی تھی کہ میں کون ہوں اور میرے پاس فوٹوگرافی کا کیسا ہنر ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اس کی بات مان لوں تو میرے دن پھر جائیں گے، اور وہ بات یہ تھی کہ میں معصوم لڑکیوں کی غلط تصویریں بنایا کروں۔ میں یہ کام پہلے بھی کر چکا تھا اور میرا دل اس سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ معصوم لڑکیوں کی بد دعائیں لینا شروع کر دوں۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تو تھی لیکن اس انداز سے اب نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ یہ ایک ایسی عورت ہے جو اپنی یہ صنف کو برباد کرنا چاہتی ہے۔ میرے دل میں اس دن سے اس کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ جس وقت یہ مجھ سے ایسی باتیں کر رہی تھی اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں مار مار کر اس کی ہڈیاں توڑ دوں۔ میں نے انکار کر دیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ اس کی اچھی خاصی بے عزتی بھی کر ڈالی۔ وہ میرے پاس اٹھ کر چلی گئی۔ میرا خیال تھا کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ معاملہ تو اس دن شروع ہوا تھا۔ کیا اس عورت نے تیرے ساتھ کوئی گھپلا مچایا تھا؟ اس عورت نے نہیں بلکہ اس کے ساتھیوں نے۔ دوسرے ہی دن اس کی گفتگو ادھوری رہ گئی۔ اسی وقت اندھیرے میں کسی طرف سے گولی چلی اور وکرم ایک چیخ کے ساتھ لڑکتا ہوا ٹیلے سے نیچے جا گرا۔ عبدل نے بھی اس کے ساتھ ہی چھلانگ لگا دی۔ عبدل کو یہ اندازہ تو نہیں ہو سکا کہ گولی کس طرف سے چلائی گئی ہے، لیکن اتنا ضرور تھا کہ اس کی قسمت اس کا ساتھ دے گئی تھی، ورنہ اندھیرے میں چلائی ہوئی گولی وکرم کے بجائے اس کو بھی لگ سکتی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وکرم کا کیا حال ہوا ہے۔ اس نے وکرم کی چیخ سنی تھی اور اس کے بعد وہ ٹیلے سے لڑک گیا تھا۔ عبدل نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی، وہ جانتا تھا کہ حملہ آور آس پاس ہی کہیں ہوگا اور اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ حملہ آور ایک ہی گولی چلا کر خاموش ہو گیا تھا۔ عبدل کچھ دیر اپنی جگہ پڑا رہا، پھر کوہنیوں کے بل آہستہ آہستہ آگے کی طرف ریگنا شروع کر دیا۔ وہ زیادہ دیر تک اسی طرح خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ دوسری طرف وکرم کا بھی خیال تھا اسے، وہ اس کی جان پہچان کا تو تھا ہی، اس کے علاوہ اس کی بیوی وسنتی عبدل کو کام کی معلوم ہوتی تھی۔ وکرم کی کہانی سننے کے بعد اس نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ اس عورت کی مدد سے وہ ان لوگوں تک پہنچ سکتا ہے جو ان تمام ہنگاموں کے ذمہ دار تھے۔ کوہنیوں کے بل رینگتا ہوا وہ ٹیلے کے دوسری طرف نکل آیا۔
اس کا خیال تھا اگر کوئی حملہ اس طرف موجود ہوا تو وہ اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر اس کو قابو کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس طرف کوئی نہ تھا۔ اگر کوئی ہوتا تو اس کا خاکہ ضرور دکھائی دیتا۔ پھر جب اسے کوئی دکھائی نہ دیا تو اس نے اپنا ایک کان زمین سے چپکا دیا۔ وہ آہٹ سننے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کسی قسم کی کوئی آہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے حملہ آور گولی چلانے کے بعد فرار ہو گیا ہو۔ اسے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ گولی وکرم پر ہی چلائی گئی تھی یا اس کا نشانہ وہ خود تھا۔ وہ جھلا کر کھڑا ہو گیا۔ اگرچہ اس نے حماقت کی تھی لیکن اس طرح اندھیرے میں ادھر ادھر بھٹکتے رہنا بھی اسے پسند نہیں تھا۔ لیکن کچھ بھی نہ ہوا، نہ کوئی گولی چلی اور نہ ہی کوئی آہٹ سنائی دی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس ٹیلے کے آس پاس کوئی نہیں ہے تو وہ وکرم کو تلاش کرنے لگا۔ وکرم اسے ایک طرف گرا ہوا مل گیا تھا اور کوئی گہرا زخم بھی نہیں آیا تھا۔ حملہ آور کی چلائی ہوئی گولی اس کے بازو کے گوشت کو ادھیڑتی ہوئی گزر گئی تھی۔ عبدل کو آتے دیکھ کر وہ ایک ہاتھ سے اپنے زخمی بازو کو دباتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ بھگوان کا شکر ہے کہ یہ گولی تمہیں نہیں لگی، مجھے بھی زیادہ گہرا گھاؤ نہیں آیا ہے، 1-2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ چکر کیا ہے؟ تم پر حملہ کس نے کیا؟ میں تو سمجھا تھا کہ تم پر لوگ سدھار گئے ہو۔ یہ مجھ پر تیسرا حملہ عبدل بھائی، اس سے پہلے بھی 2 حملے ہو چکے ہیں اور حیرت کی بات ہے کہ ان کا کوئی بھی حملہ کامیاب نہیں ہوا۔ اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا ہر حملہ کامیاب ہوا ہے۔ وہ لوگ تجھے خلاص نہیں کرنا چاہتے، بس ڈرانا چاہتے ہیں، اس لیے ایسا حملہ کیا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اب مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، لیکن یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ دیکھو بھائی، مجھے اس بستی کا جغرافیہ نہیں معلوم، پھر ان لوگوں کا حال کیسے معلوم ہوگا؟ اب تم گھر چلو، تمہارا مرم پٹی بھی کرنے کا ہے کیا؟ وہ دونوں گھر واپس آ گئے۔ یہاں وسنتی چائے تیار کی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ وکرم کو زخمی دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس کی مسکراہٹ نے عبدل کا خون کھولا دیا، لیکن وہ ایسا موقع نہیں تھا کہ وہ اس عورت سے الجھ سکتا۔ اس نے وکرم کو چارپائی پر بٹھایا اور گرم پانی سے اس کے زخم کو دھو کر مرہم لگا کر پٹی باندھ دی۔ وسنتی اس دوران بڑی دلچسپی سے اس کارروائی کو دیکھتی رہی۔ آپ تو پورے ڈاکٹر لگتے ہیں عبدل صاحب، اتنی صفائی سے پٹی باندھی ہے کہ واہ، مزہ آ گیا۔ اپن سارا ڈاکٹر ہو یا نہ ہو، پر سالا اپن کو یہ معلوم نہیں کہ تم وکرم کی کیسی بیوی ہو۔ عبدل سے برداشت نہیں ہو سکا۔ تم نے یہ بھی نہیں پتا کیا کہ تمہارے پتی کو ہوا کیا ہے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے عبدل صاحب، وہ سنجیدگی سے بولی۔ 2 بار پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے اور دونوں بار ان کو گہرے زخم نہیں آئے۔ وہ لوگ جو بھی ہوں وکرم کو مارنا نہیں چاہتے، صرف ڈرانا چاہتے ہیں تاکہ یہ ادھر ادھر اپنی زبان نہ کھولتا پھرے۔ کیا مطلب؟ عبدل چونکا۔ کچھ نہیں، آپ چھوڑیں یہ سب، چائے پئیں، میں نے آپ کے لیے بہترین چائے بنائی ہے، پی کر مزہ آ جائے گا۔ رام پرساد نے اپنی کہانی سنا دی تھی اور داور اپنا سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اسے اس انداز سے الو بنایا جا سکتا ہے۔ اسے خود سے زیادہ نمی کی فکر تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا تھا۔ کاش میں کسی طرح یہاں سے نکل سکتا، کہ یہاں سے نکلنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ بہت مشکل ہے، جب یہ مکان خالی ہو تو چیختے چیختے آواز بھی بیٹھ جاتی ہے، رام پرساد نے کہا، اور کوئی دھیان دینے والا بھی نہیں ہوتا۔ ایسا کئی بار ہو چکا ہے، انہیں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اس ویرانے میں کوئی نہیں آتا، اس لیے بے فکر ہو کر مجھے چھوڑ جاتے ہیں۔ انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں بھوکا رہتا ہوں یا پیاسا مر رہا ہوں۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ اس لڑکی کو کہاں لے جایا گیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ اسے اپنی حویلی میں لے گیا ہوگا، جہاں اور بھی نہ جانے کتنی مظلوم لڑکیاں سسکتے ہوئے اپنا جیون گزار رہی ہیں۔ داور نڈھال سا کو ایک طرف بیٹھ گیا۔ اچانک مایوسی کے اندھیرے میں روشنی کی کرن سی دکھائی دی۔ یہ ایک آواز تھی، کسی جیپ کی آواز جو ابھی تو دور تھی لیکن آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی۔ شاید کچھ لوگ اس مکان کی طرف ہی آ رہے تھے۔ یہ کرشن پرساد یا اس کے آدمی بھی ہو سکتے تھے، لیکن داور کے لیے یہی بات اہم تھی کہ اس ویرانے میں ایک تحریک ہوئی ہے، کوئی اس طرف آ رہا تھا، چاہے وہ جو کوئی بھی ہو۔ رام پرساد بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر سلاخوں کے پاس آ گیا۔ اس نے بھی جیپ کی آواز سن لی تھی۔ جیپ کی آواز مکان کے باہر آ کر دم توڑ گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جیپ مکان کے پاس آ کر رکی ہے اور اب انہیں جیپ سے آنے والوں کا انتظار تھا۔ کچھ دیر گزر گئی، پھر کسی عورت یا لڑکی کی آواز سنائی دی، یہ مکان تو خالی معلوم ہوتا ہے جانو۔ داور نے بےتاب ہو کر رام پرساد کے شانے پہ ہاتھ رکھا، یہ کوئی اور لوگ ہیں، ہمارے لیے راستہ نکل آیا ہے۔ اتنا کہہ کر داور نے زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دی۔ رام پرساد بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ ان کی آوازوں سے وہ خالی مکان گونجنے لگا۔ دوڑتے قدموں کی آوازیں ابھری اور ایک نوجوان اور ایک لڑکی اس کوٹری کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ نوجوان خوش شکل اور کثرتی بدن کا آدمی تھا، جبکہ وہ لڑکی بھی بہت چاقو چوبند اور ذہین معلوم ہوتی تھی۔ ان دونوں نے جینس پہن رکھی تھی۔ لڑکی نے اپنے شانے سے کیمرہ بھی لٹکا رکھا تھا، جبکہ نوجوان کے ہاتھ میں ایک بندوق تھی۔ ان دونوں نے بڑی حیرت سے داور اور رام پرساد کی طرف دیکھا۔ کون ہو تم لوگ؟ کس نے بند کیا تمہیں؟ لڑکی نے پوچھا۔ پہلے تم ہمیں یہاں سے نکالنے کی ترکیب کرو، پھر سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ یہ تو بہت مشکل ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم شکار کرنے کے لیے نکلے ہیں اور شکاریوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ہر ایک کی مدد کرتے پھریں۔ ابھی ہم نے گاڑی کو دھکا دے کر
اسٹارٹ کروایا ہے اور اب تم مدد کے لیے کہہ رہے ہو؟ داور کو اس لڑکی پر غصہ آنے لگا، لیکن یہ موقع غصہ دکھانے کا نہیں تھا۔ دیکھو بی بی، یہ موقع ایسی باتوں کا نہیں ہے۔ اگر وہ ڈاکو واپس آ گئے جنہوں نے ہمیں اغوا کر کے یہاں قید کر رکھا ہے، تو پھر ہمارے ساتھ ساتھ تم لوگ بھی پھنس جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ تم لوگ مظلوم ہو، لیکن تم خود باہر آنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ سلاخیں یہاں سے نہیں اٹھ سکتی۔ رام پرساد جلدی سے بولا۔ دوسرے کمرے میں وہ پہیا لگا جس کو گھمانے سے یہ سلاخیں اوپر اٹھ جائیں گی۔ باہر آنے کے بعد تم لوگ ہمارے لیے کوئی مصیبت تو کھڑی نہیں کر دو گے نا؟ لڑکی نے پوچھا۔ کیا میں اپنی صورت سے اتنا احسان فراموش دکھائی دیتا ہوں؟ داور نے سوال کیا۔ لڑکی مسکرا کر رہ گئی۔ نوجوان کچھ تذبذب میں مبتلا ہو گیا۔ پھر ان دونوں نے آہستہ آہستہ کچھ باتیں کی اور پھر اس کمرے کی طرف چلے گئے جس طرف کے رام پرساد نے اشارہ کیا تھا۔ چلو، نجات کی صورت تو نکلی، اب کرشن پرساد کو اپنی بدماشی کی سزا بھگتنا ہوگی۔ وہ تم سے کہیں زیادہ میرا دشمن ہے داور۔ تمہاری دشمنی تو آج کی ہے، لیکن میں تو برسوں سے اس کے مسلط کیے ہوئے عذاب کو برداشت کر رہا ہوں۔ وہ میرا بھائی ہے تو کیا ہوا، میں اسے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کروں گا، میں نے قسم کھا رکھی ہے۔ داور نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اسی وقت سلاخیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ داور نے پوری طرح سلاخوں کے کھلنے کا انتظار بھی نہ کیا، وہ کوٹری کے فرش پر لیٹ کر پھسلتا ہوا باہر آ گیا۔ رام پرساد نے بھی اس کی تقلید کی، وہ دونوں آزاد ہو گئے تھے۔ اس دوران وہ نوجوان اور لڑکی بھی اس کمرے سے نکل آئے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ دوست، تم نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ داور نے نوجوان کی طرف دیکھ کر کہا۔ تم تو صورت سے ٹارزن معلوم ہوتے ہو، لیکن اس کوٹری سے باہر نہیں آ سکے۔ لڑکی مسکراتے ہوئے بولی۔ خاموش ہو جاؤ کملا۔ نوجوان نے اسے جھڑک دیا، پھر ان دونوں سے مخاطب ہوا۔ معاف کرنا، میری بہن کو بکواس کرنے کی عادت ہے۔ کوئی بات نہیں، تمہاری بہن باحوصلہ لڑکی معلوم ہوتی ہے، اور یہ بات اس کی زندگی کی دلیل ہے۔ شکریہ۔ اب یہ بھی بتا دو کہ وہ کون بدبخت تھا جس نے تم لوگوں کو یہاں قید کر رکھا تھا؟ کملا نے کہا۔ میرا خیال ہے تم لوگوں کو یہ نہ ہی معلوم ہو تو بہتر ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری ہنستی کھیلتی زندگی پر کوئی تاریخ سایہ امنڈ آئے۔ تم لوگ جہاں جا رہے تھے وہاں چلے جاؤ، بلکہ بہتر ہے کہ ابھی روانہ ہو جاؤ، ورنہ وہ لوگ واپس آ گئے تو مشکل ہو جائے گی۔ تم نے ہماری مدد کی ہے، ہم اس کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تمہیں اگر کبھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو بے جھجک ہمیں آواز دے لینا، ہم ہر طرح سے تمہاری مدد کر کے خوشی محسوس کریں گے۔ اب تم سے ملاقات ہی کہاں ہوگی جو تم سے مدد مانگے؟ لڑکی جلدی سے بولی۔ ملاقات ہو بھی سکتی ہے، یہ دنیا اتنی بڑی نہیں ہے جتنی بڑی دکھائی دیتی ہے، خاص کر جب آدمی کو دکھ گھیر لے تو اس کے لیے بہت مختصر ہو کر رہ جاتی ہے۔ باتیں تو تم بہت اچھی کر لیتے ہو، کہاں سے سیکھی ایسی باتیں؟ لڑکی ہنس کر بولی۔ زندگی نے سکھا دی ہے۔ چلو اب تم لوگ جاؤ، ہم نہیں چاہتے کہ تم لوگ ہماری وجہ سے پھنس جاؤ۔ اس نے اس نوجوان کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نوجوان نے باری باری ان دونوں سے ہاتھ ملایا اور اپنی بہن کو لے کر چلا گیا۔ یہ دونوں بھی مکان سے باہر آ کر جاتی جیپ کو دیکھتا رہے جو تھوڑی دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اگر ہم اسی جیپ سے چلے جاتے تو اچھا تھا، اب ہمیں اچھا خاصا فاصلہ پیدل طے کرنا پڑے گا۔ رام پرساد نے کہا۔ نہیں، ہم اس جیپ پر نہیں جا سکتے تھے، اس طرح ہماری وجہ سے وہ لوگ بھی مصیبت میں پھنس جاتے۔ خیر، اب ہمیں لاہ عمل طے کر لینا چاہیے۔ کیا خیال ہے اس وقت کرشن پرساد کہاں ملے گا؟ مجھے سب سے پہلے نمی کو اس کی قید سے رہائی دلوانی ہے، وہ بیچاری میری وجہ سے اس مصیبت میں گرفتار ہوئی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ اس وقت حویلی میں مل جائے گا، لیکن مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ کسی نہ کسی کو تو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی کئی بار وہ لوگ مجھے اس مکان میں چھوڑ کر جا چکے ہیں، لیکن مکان سے باہر کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا تھا۔ آج تو کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سارے معاملے کرشن پرساد کے ساتھ مل کر ہی حل ہوں گے۔ اب آؤ چلنا شروع کریں۔ وہ دونوں دور تک پھیلے ہوئے میدان میں اپنا سفر طے کرنے لگے۔ داور جان بوجھ کر اس میدان میں موجود ٹیلوں اور جھاڑیوں کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا کہ راستے میں اگر کہیں چھپنے کی ضرورت پیش آئے تو وہ آسانی سے چھپ جائے۔ اسی طرح چلتے چلتے وہ مکان سے بہت دور نکل آئے۔ بھائی اب تو میں نڈھال ہو گیا ہوں، مجھ سے نہیں چلا جا رہا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اتنے دنوں کی قید نے مجھے بے حد کمزور کر دیا ہے۔ ٹھیک کہتے ہو تم، لیکن اگر کوئی ایسی پناہ گاہ مل جائے جہاں تم ایک دو دن آرام کر سکو تو پھر میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ داور نے کہا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس راستے سے ہٹ کر دائیں طرف جہاں درخت دکھائی دے رہے ہیں نا، ان کے عقب میں ایک بستی موجود ہے، اس بستی کا نام گول نگر ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ نام کیوں پڑا، بہرحال وہ مزدوروں کی ایک چھوٹی سی بستی ہے، وہاں ہمیں پناہ مل سکتی ہے۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلوں۔ میری رگوں میں اپنے کمینہ صفت بھائی کے لیے نفرتوں کا لاوا ابل رہا ہے، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر میں نے تھوڑا سفر اور طے کیا نا تو بے ہوش ہو کر گر جاؤں گا اور تم مزید الجھن میں پڑ جاؤ گے، اس لیے تم مجھے اس بستی میں پہنچا کر آگے بڑھ جانا۔ ہو سکتا ہے تمہیں وہاں سے آگے جانے کے لیے کوئی سواری بھی میسر آ جائے۔ ٹھیک ہے، وہیں چلتے ہیں۔ وہ بستی رام پرساد کے کہنے کے مطابق زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں کچے پکے مکانات تھے۔ بستی کے درمیان میں ایک بازار بھی تھا جہاں چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں، اکا دکا گاڑیاں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔
بستی والوں نے ان دونوں کو بڑی حیرت سے دیکھا لیکن کسی نے کوئی بات نہ کی۔ وہ دونوں بستی کے درمیان سے گزرتے رہے۔ یہاں تو کوئی ہوٹل بھی دکھائی نہیں دے رہا، اب سوال یہ ہے کہ تم اتنی دیر کہاں رہو گے؟ داور نے کہا، ظاہر ہے اس بستی میں ہوٹل کہاں سے آئے گا؟ ہمیں کسی معقول آدمی کو تلاش کرنا ہوگا جو ایک دو دنوں کے لیے مجھے اپنے گھر میں رکھ سکے۔ مجھے ایک طرف بزرگ آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ داور نے ایک طرف اشارہ کیا جہاں سے ایک بوڑھا سا شخص لاٹھی ٹیکتا اسی طرف آ رہا تھا۔ اس نے ایک لنگی باندھ رکھی تھی اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ مسلمان بزرگ ہیں۔ ہندو عام طور پر دھوتیاں باندھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ داور نے رام پرساد کا ہاتھ پکڑا اور بڑے میاں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بڑے میاں ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹک کے رک گئے۔ محترم، داور نے ہاتھ باندھ کر ادب سے کہا، میرا ساتھی بہت کمزور اور بیمار ہے، ہمیں ایک رات کے لیے پناہ چاہیے، کل یا پرسوں یہ یہاں سے چلا جائے گا۔ کیا آپ مجھے کوئی ایسی جگہ بتا سکتے ہیں جہاں یہ رہ سکیں؟ کوئی اگر چاہے تو ہم معاوضہ بھی ادا کرنے کو تیار ہیں۔ نہیں نہیں، یہاں کوئی جگہ نہیں ہے، تم لوگ کہیں اور چلے جاؤ، کسی اور بستی میں۔ بڑے میاں کا انکار اتنا غیر فطری اور خوفزدہ سا تھا کہ داور کے ذہن میں کھٹک سی پیدا ہو گئی۔ آخر کیا بات ہے محترم، آپ اس قدر ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا اس بستی میں کسی کو پناہ دینا منع ہے؟ ایسا ہی سمجھ لو۔ بڑے میاں نے بڑے محتاط انداز میں سرکوشی کی۔ میرا خیال ہے کہ تم لوگ یہاں سے چلے ہی جاؤ تو بہتر ہوگا۔ میں تم لوگوں کو یہاں کے حالات نہیں بتا سکتا۔ مرضی ہے آپ کی، لیکن اب میں یہاں کے حالات معلوم کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ آخر یہ ہندوستان کی ہی ایک بستی ہے اور ہم بھی کوئی باہر سے نہیں آئے ہیں۔ تم میری بات نہیں سمجھ رہے۔ ابھی کچھ پہلے اس بستی میں ایک لڑکی کی لاش پائی گئی ہے۔ بستی والے بہت پریشان ہیں اور غصے میں بھرے ہوئے بھی ہیں۔ پولیس کو خبر کر دی گئی ہے، کچھ دیر میں وہ بھی آنے والی ہوگی۔ تم دونوں بھلے مانس دکھائی دیتے ہو، میں نہیں چاہتا کہ پولیس تم لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دے۔ تم تو جانتے ہو ایسے موقع پر پولیس کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ میں اس لیے تمہیں یہاں سے جانے کا مشورہ دے رہا ہوں، ورنہ اور کوئی بات نہیں۔ وہ لاش کہاں ہے؟ کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ داور مضطرب ہو کر بولا، کیوں؟ تم لاش کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ بس یوں ہی، ایک خیال سا رہا میرے ذہن میں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم لوگوں نے ایک لڑکی کو اس بستی کی طرف آتے دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ لاش اسی بیچاری کی ہو، کسی نے اسے مار کر پھینک دیا ہو۔ اگر آپ ہمیں اس لاش تک لے جا سکتے ہیں تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں تو نہیں لے جا سکتا، البتہ یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ وہ لاش کہاں ہے۔ وہ سامنے سرخ اینٹوں والا ایک 2 منزلہ مکان نظر آ رہا ہے نا، وہ لاش اسی کے پیچھے ایک جوہڑ کے کنارے پڑی ہے۔ ابھی تک اسے اسی حالت میں رکھا گیا ہے۔ اچھا بھائی، اب میں چلتا ہوں۔ بڑے میاں تیز تیز قدموں سے ایک طرف چلے گئے۔ اگر یہ لاش نمنی کی ہوئی نا رام پرساد، تو پھر یہ سمجھ لو کہ کرشن پرساد کی موت بہت بھیانک ہوگی۔ داور کا لہجہ اس وقت اتنا خوفناک تھا کہ رام پرساد پریری لے کر رہ گیا۔ وہ داور کے چہرے کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ وہ دونوں اس مکان کی طرف بڑھ گئے جس کے عقب میں ایک جوہڑ کے کنارے وہ لاش رکھی تھی۔ بستی والوں نے ابھی تک اس لاش پر کوئی چادر بھی نہیں ڈالی تھی، اس لیے کچھ ہی فاصلے سے اس کا چہرہ دیکھا جا سکتا تھا، اور وہ لاش نمی کی ہی تھی۔ داور ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے اپنی دونوں مٹھیاں اتنی زور سے بھینچ لیں کہ اس کے ناخن گوشت میں اترنے لگے۔ اس کے پورے بدن میں آگ سی بھر گئی۔ وہ سب کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتا تھا، کرشن پرساد کو، اس کی حویلی کو اور اس بستی کو جس میں نمی کی لاش بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ رام پرساد کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ داور سے اس لڑکی کا کیا تعلق تھا، لیکن وہ داور کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ چکا تھا اور اب اس کی لاش دیکھ رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں پہلے یہ لڑکی زندہ تھی، توانائی اور حرارت سے بھرپور تھی، اور اب موت اس پر محیط ہو گئی تھی۔ اب آؤ میرے ساتھ، اب میرے پاس وقت نہیں رہا۔ داور نے رام پرساد کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہوں۔ نہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف اپنی آنکھیں کھلی رکھنا۔ کچھ دیر پہلے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں کرشن پرساد کو تمہارے لیے چھوڑ دوں گا، تمہارے حوالے کر دوں گا، لیکن مجھے افسوس ہے، اب میں اپنے وعدے پر قائم نہیں رہ سکتا۔ وہ میرا ذاتی دشمن بن گیا ہے۔ آؤ، ہم کوئی سواری تلاش کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ زیادہ دور نہیں جا سکے تھے۔ اچانک کچھ لوگ ان کے سامنے آ گئے۔ وہ سب مضبوط ہاتھ پیروں والے پہلوان نما لوگ تھے جن کے فراخ سینوں پر چاندی کی تعویذیں ڈول رہی تھیں۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ قوی ہیکل تھا وہ ان کا سرغنہ لگتا تھا۔ اے، کہاں چل دیے تم لوگ؟ جانتے نہیں اس بستی سے باہر جانا منع ہے۔ یہاں ایک لاش پڑی ہے، اور جب تک اس لاش کا حساب کتاب برابر نہیں ہوگا تم لوگ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ اور اگر چلے جائیں تو؟ داور غرایا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ بستی والے اس آدمی اور اس کے ساتھیوں سے خوفزدہ معلوم ہوتے تھے، کیونکہ وہ جیسے ہی داور کے راستے میں آیا تھا بستی والے ایک طرف کو ہٹ کے کھڑے ہو گئے تھے۔ داور نے ہی ان لوگوں کے درمیان ان بڑے میاں کو بھی دیکھا تھا جنہوں نے لاش کے بارے میں بتایا تھا۔ اور اگر ہم چلے جائیں تو؟ سوچ لو پہلوان، جگہ کے سامنے اس طرح سر اٹھا کر بولنے والے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، سر کچل دیا جاتا اس کا۔ دیکھو جگہ، ہم لوگ تمہاری اس بستی میں اجنبی کی طرح آئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہاں کوئی لاش پڑی ہے۔ بہرحال ہمارا اس لاش سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم ہمیں جانے دو تو بہتر ہے، ہمیں بہت ضروری کام سے جانا ہے۔
اور ہمارے پاس وقت بالکل نہیں ہے۔ اگر اس لاش سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر تم لوگ اسے دیکھنے کے لیے کیوں گئے تھے؟ بس یوں ہی، ایک شخص تھا جو اس لاش کو دیکھ کر دور ہو گیا۔ پھر تم یہ بھی تو سوچو کہ اگر ہم نے اس لڑکی کو مارا ہوتا تو ہم اس بستی میں آتے ہی کیوں؟ داور نے کہا، یہ سوچنا ہمارا نہیں، پولیس کا کام ہے، اور ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ اب چل کر سامنے والے درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ، اور ہاں، اگر بھاگنے کی کوشش کی تو۔ داور کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ داور درخت کی طرف جانے کو مڑ گیا، لیکن وہ مڑا کہاں تھا؟ اس نے مڑتے ایک بیک کک جگہ کو رسید کر دی۔ وہ ٹھوکر جگہ کے پیٹ پر لگی، وہ ٹکراتا ہوا ایک طرف الٹ گیا۔ اس کے گرتے اس کے ساتھیوں نے پوری شدت کے ساتھ داور پر حملہ بول دیا۔ داور کو بڑے دنوں بعد اس طرح لڑنے کا موقع ملا تھا۔ اس کے جوڑوں میں رچی ہوئی تھکن اور کسل مندی گھلتی جا رہی تھی۔ رام پرساد نے عقل مندی یہ کی کہ وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ وہ 5 آدمی تھے۔ جگہ تو ابھی تک پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے دبائے تڑپ رہا تھا، جبکہ اس کے باقی ساتھیوں کا بھی حال اس سے مختلف نہ رہا تھا۔ ان میں سے 2 ایسے تھے جن کی ناکوں کے بازے ٹوٹ چکے تھے اور ان میں سے خون کے فوارے بہہ رہے تھے، جبکہ ایک آدمی کی گردن میں چوٹ آئی تھی۔ وہ کسی ذبح ہوتے جانور کی طرح خرخرانے لگا تھا۔ داور اپنے دونوں ہاتھوں اور پیروں کا استعمال کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بجلی سے تڑپ کر ادھر سے ادھر چلی جاتی ہو۔ وہ ایک کو ٹھوکر مارتا تو دوسرے کے جبڑے پہ گھونسا رسید کر دیتا۔ یہ جنگ زیادہ دیر تک جاری نہیں رہی۔ وہ قوی ہیکل اور قداور لوگ تو تھے، لیکن لڑائی کے ہنر سے ناشنا تھے۔ وہ سب کے سب ڈھیر ہو گئے تھے۔ ان کے ڈھیر ہو جانے کے بعد داور نے اپنے ارد گرد کھڑے لوگوں کو دیکھا۔ مجمع کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ان کی نگاہیں داور پر جمی تھی، جیسے وہ لوگ دوسری دنیا کی کوئی مخلوق کو دیکھ رہے ہوں۔ ان کی نگاہوں میں داور کے لیے غصہ بھی تھا، حیرت بھی اور احترام بھی۔ داور کے چہرے پر پھیلی ہوئی گرد پھر صاف ہو گئی۔ وہ بالکل نارمل لگنے لگا۔ رام پرساد بھی ایک طرف سے نکل کر اس کے پاس آ گیا۔ معاف کرنا دوست، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکا، لیکن تمہیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تم نے کتنی آسانی سے ان بدماشوں کو مار گرایا ہے۔ اپنی بقا کے لیے سب کرنا پڑتا ہے۔ داور نے کہا، اگر میں نے نہیں مار پاتا تو یہ لوگ میرے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے۔ خیر، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ بستی والوں پر تمہارا روب طاری ہو گیا ہے۔ اگر تم ان سے کسی سواری کے لیے کہو تو شاید یہ بندوبست کر دیں۔ یہ تو تم نے اچھا مشورہ دیا رام پرساد، تم یہیں کھڑے رہو، میں ان سے بات کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ داور نے دور کھڑے ہوئے بستی والوں کی طرف اپنے قدم بڑھائے اور اسی وقت کئی گاڑیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں بڑی تیز رفتاری سے سفر کرتی ہوئی اس طرف آ رہی تھیں۔ پولیس، پولیس آ رہی ہے۔ مجمع میں سرگوشی پھیل گئی۔ داور آگے جانے کی بجائے رام پرساد کے پاس واپس آ گیا۔ اس کی آنکھیں کسی خیال سے چمک رہی تھیں۔ گاڑی کا بندوبست ہو گیا رام پرساد۔ وہ کس طرح؟ پولیس آ رہی ہے اور ہمیں پولیس کی کسی گاڑی پر قبضہ کرنا ہے، تیار رہو۔